अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद नईम खान और मेरा साथ देंगे उमर फारूक। आज और अभी दो राय में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में अफगान सदर भी मोदी की जुबान बोलने लगे। अशरफ गनी के पाकिस्तान पर शिद्दत पसंदों की पुष्ट पनाही के इल्जामात। दूसरे से में बात होगी पैनामा लीक्स की। क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यही है? अहम वफाकी वज़रा और अपोजिशन रहनुमा का ध्यान सिर्फ पैनामा पर। और आखिर में बात करेंगे सिंध के सकाफती दिन की, जो इंतहाई जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। जनाब, अब सबसे पहले ये बचकाना हरकतें करना, कहना जी कि हमारे जो मुशीर हैं फॉरेन अफेयर्स के, उनको जी फ़र्क मेज़ पे बैठा दिया और हिंदुस्तानी सहाफ़त सारी शुरू और ख़त्म इसी बात पे हो रही है। मुझे शायद वो जो उनकी फ़िल्म है एक कि जी बड़े बड़े देशों में ये छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, मैं इसे ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, कैमरा नोटिस ना ले ले, लेकिन शायद आपको माहौल जानने के लिए ना कि माहौल है क्या वहाँ पर अमृतसर में और कॉन्फ्रेंस के दौरान, मेरे ख्याल समर से बात चाहिए। हमारे साथ हैं समर अब्बास साहब, हैं उधर ही हैं अभी राइट नाउ एट द हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस। जी समर साहब, वेलकम। बहुत शुक्रिया। समर साहब, ये बताइएगा जिस तरह उमर साहब फरमा रहे थे कि माहौल किस तरह है, और क्या ये हकीकी बात है कि मोदी साहब और अशरफ गनी साहब की बातें अब मिलती जा रही हैं? देखें जी, माहौल की आपने बात की। माहौल तो जिस तरह से पहले एंटी पाकिस्तान था बहुत ज्यादा, यहाँ पे अभी भी पाकिस्तान के बारे में इंतहाई तासुबाना रवैया भारत का हमने देखा, हर जगह पर देखा। ये लेकिन आपको बताऊं कि यहाँ तक भारतीय अथॉरिटीज का आप देखें, तासुब देखें पाकिस्तान के लिए, कि हमारे वजीर खारजा जो कि गुडविल जैसर के तौर पे भारत में सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आ रहे थे, 40 मिनट तक उन्हें इमिग्रेशन काउंटर पर खड़े रखा कि भाई आपकी एंट्री अटारी से थी, आप एयरपोर्ट पे कैसे आ गए। ये डिप्लोमेटिक, ये कितनी, ये एक सिफारती जो आदाब है उनकी कितनी संगीन एक वायलेशन इंडिया ने की यहाँ पे। इसके अलावा ओवरऑल इस कॉन्फ्रेंस की बात की जाए, इससे हटके जो मेन जो एजेंडा था वो अफगानिस्तान में अमन और सलामती के लिए था। ये कॉन्फ्रेंस सारी मुनक़िद की गई थी। अफगानिस्तान इसका जो है वो मेन इसका एजेंडा में जो है अहमियत इसमें रखता है। तो अफगानिस्तान जिसके लिए पाकिस्तान भारत आया, भारत में बावजूद इसके लिए पाकिस्तान के खिलाफ सख्त मनफी तासुर पाया जाता है, भारत पाकिस्तान के खिलाफ सख्त तासुबाना रवैया रखते हुए है, लेकिन इसके बावजूद महज अफगानिस्तान में अमन सलामती के लिए ये कॉन्फ्रेंस थी, तो पाकिस्तान ने इसमें शिरकत का फैसला किया। अपनी जो एक उनका कंप्रोमाइज किया अपनी पोजीशन को इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए, बावजूद इसके कि भारत ने सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस को सबोटाज किया ना। समर ये बताइएगा कि वहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया के ऑफिशियल्स के अलावा भी बहुत से मुल्क के ऑफिशियल मौजूद हैं, वो क्या बात कर रहे हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के हवाले से, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के हवाले से या अफगानिस्तान के हवाले से, जो इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऑफिशियल्स के अलावा जो ऑफिशियल्स वहाँ मौजूद हैं, वो क्या बात कर रहे हैं? देखिए जी, एक तो आज कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया जारी हुआ है उसमें मुख्तलिफ उसके जो नुकात हैं, उसमें एक बात ये भी है कि अफगानिस्तान में खुशहाली और दोबारा से तरक्की और यहाँ पे अब जो लोग यहाँ पे वापस आने हैं, उनकी जो सेटलमेंट होनी है, उसके लिए जो बिखसूस जो अफगान को नागुज़ीन है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, उनके लिए पूरी दुनिया दिल खोल कर उनके लिए मदद दे। अब ये नुक्ता भी फिर मैं वापस वहीं पे लेके आऊंगा, क्योंकि मुझे बड़ी तकलीफ है उमर फारूक साहब के पाकिस्तान के लिहाज के हवाले से जो आज अफगानिस्तान में जो रवैया अपनाया बिलखसूस के 30 एलानिये में ये बात भी लिखी है, एलानिये में इस बात का इकरार किया गया है कि पाकिस्तान और ईरान ने 30 साल से अफगान पनागुज़ीनों की जो है उनकी मेजबानी की है। ये बड़ी जबरदस्त है, उसको खराज तस्लीम पेश किया गया, एडमिट किया गया, लेकिन साथ ही अशरफ गनी साहब ने पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दी। जो पाकिस्तान ने अच्छा किया उसको तो नोटिस नहीं किया, उसको तो खातिर में लाए बगैर, दो कि वो एलानिये में बात आ गई, लेकिन उन्होंने सीधी पाकिस्तान पे चढ़ाई की कि $500 मिलियन तो आप अपने पास रखें जनाब, वो दहशतगर्दों की नागाहें उनको जो है दहशतगर्दी के खात्मे के लिए लगाए, तो वो खत्म होगा तो अफगानिस्तान में तरक्की होगी। तो वो बड़ा एक नेगेटिव, वो बिल्कुल भारत में आके जिस तरह से आप
ہمیشہ دیکھتے ہیں اشرف غنی صاحب نے کوئی نیا کام نہیں کیا، بلکہ ماضی میں بھی اس طرح سے آپ نے جب بھی دیکھا وہ بھارت آتے ہیں تو آ کے وہ مودی صاحب کی زبان یہاں پہ آ کے بولتے ہیں. جبکہ دیگر ممالک میں پاکستان کے مشیر خارجہ ان کی جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، ترکمانستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، ایرانین فارن منسٹر کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، اس کے علاوہ افغانستان کے فارن منسٹر کے ساتھ بھی ان کی ملاقات یہاں پہ طے تھی. تو یہ دیگر 3 ممالک کے ساتھ پاکستان نے انٹریکٹ کیا ہے. اور بھارت کی بات کی جائے تو بھارت کے اجیت دوگل صاحب کے ساتھ ان کی شارٹ سی ایک ملاقات ہوئی تھی مشیر قومی سلامتی کے ساتھ. اچھا، اجیت دوگل سے کتنی دیر کی ملاقات ہوئی ہے ان کی، سردار عزیز صاحب کی؟ بہت مختصر سی ملاقات تھی عمر فاروق صاحب. یہ ایک جس میں ہمیں بتایا گیا ہے سفارتی ذرائع سے کہ بہت مختصر سی 2-4 باتیں ہوئیں، اسپیشلی جو سیکیورٹی سچویشن ہے اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدہ تعلقات ہیں اس پر مختصر سی بات چیت ہوئی. اور سمر صاحب شاید روس کے حوالے سے بھی کوئی بیان تھا کہ جی شاید یہ پلیٹ فارم پہ کوئی اس طرح کی سکور سیٹلنگ نہیں کرنی چاہیے، کچھ اس طرح سے تھا؟ دیکھیں جو اعلامیہ ہے وہ میں آپ کو اس کے سیدھا نکات آپ کو بتا دیتا ہوں. جو آج کانفرنس کا اعلامیہ جاری ہوا ہے اس میں ایک تو جو ہے بتایا گیا کہ جو کانفرنس کا مقصد تھا وہ افغانستان میں امن و خوشحالی کے لیے یہ ایک اہم جو ہے پلیٹ فارم ہے. اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا کسی بھی ملک کی علاقائی سالمیت کے خلاف طاقت کے استعمال کی دھمکی سے گریز کرنے کے عزم کا وہی روایتی سی باتیں جو تمام اعلامیوں میں اس طرح کے اعلامیوں میں ہوتی ہیں ان سے نمٹنے کے لیے اور سیکیورٹی فروغ کے لیے علاقائی تعاون عام ہے. اور افغان مہاجرین کا جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا تو اس طرح کی کچھ چیز تھی. اور اس کے علاوہ عالمی برادری سے یہ جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ دل کھول کر وہ مدد کریں افغان مہاجرین کے لیے اور دنیا کو دہشت گردی، انتہا پسندی، بنیاد پرستی، فرقہ واریت جیسے چیلنجز کا سامنا ہے، دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے رکن ممالک تعاون کو فروغ دے. تو اس طرح کی باتیں جو ہے ٹھیک، بالکل ٹھیک جناب. بہت سمر صاحب بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو. اصل میں دیکھیں نا یہ تینوں، یہ جو افغانستان کے جو پریزیڈنٹ بات کر رہے ہیں اور جو انڈیا کے پرائم منسٹر اور ان کی گورنمنٹ جس طرح ریاکٹ کر رہی ہے، وہ یہ سب لوگ اپنے ڈومیسٹک پبلک اوپینین کے ہاسٹیجز ہیں. انڈین پرائم منسٹر تو ہاسٹیج ہے اپنے ڈومیسٹک پبلک اوپینین کا، اس نے سیٹسفائی کرنا ہے. ایک ان کا امیج ہے ایک ڈیسائسو لیڈر کا، ان کا میڈیا خود رپورٹ کر رہا ہے کہ ان کا امیج ہے ایک ڈیسائسو لیڈر کا. اور اگر وہ اڑی اٹیک کے بعد ڈیسائسو نہ نظر آتے تو ان کی پولیٹیکل رینکنگ نیچے آ سکتی تھی. تو یہ تو میرا خیال ہے بالکل نظر آ رہا ہے. یہ اس سے کوئی فورن پالیسی آبجیکٹو حاصل کرنا ان کا مقصد مجھے اس لیے نظر نہیں آتا کیونکہ پاکستان کو انہوں نے آئسولیٹ کرنا تھا. ان کا آبجیکٹو انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہم نے پاکستان کو آئسولیٹ کرنا ہے. پاکستان تو آئسولیٹ نہیں ہوا. پاکستان کو تو چاروں طرف سے مطلب لمبی بحث ہو جائے گی، ساری باتیں دہرانا ضروری نہیں ہے، لیکن پاکستان آئسولیٹ نہیں ہو سکتا. نہیں، لیکن اس کے علاوہ میرا خیال ہے پاکستان کی جو اپنی ڈومیسٹک سچویشن ہے نا اس کا بھی نظر رکھنی چاہیے. اڑی اٹیک سے پہلے بھی یہ صورتحال یہاں پہ یہ تھی کہ جب پولیٹیکل ٹیمپریچر پاکستان میں بڑھتا تھا، نواز شریف کی گورنمنٹ کے خلاف اپوزیشن کوئی کمپین لانچ کرتی تھی تو اس کے ساتھ ہی اینٹی انڈیا ریٹرک بھی اوپر چلا جاتا تھا. اور یہاں یہ نعرے لگنا شروع ہو جاتے تھے کہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے، غدار ہے. یعنی آپ الیکٹڈ پرائم منسٹر کے بارے میں کہتے تھے کہ وہ مودی کا یار ہے اور غدار ہے. تو میرا اور ہوتا یہ تھا کہ اس کا ریاکشن یہ ہوتا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب اینٹی انڈیا ریٹرک میں 2 ہاتھ آگے نکل جاتے تھے اپوزیشن سے. ٹھیک، یہ اوری اٹیک سے پہلے ہو رہا تھا یہاں پہ پاکستان میں. بالکل ٹھیک. خیر، اس پہ شاید یہ بھی کرنا چاہیے ڈسکس کہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ خطے سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے تو دبے ہوئے الفاظ میں اس طرح کیوں کنسٹرو کیا جاتا ہے کہ آپ پاکستان کی پالیسی کا تنقید کر رہے ہیں. اس پہ شاید ہمیں بات کرنی ہوگی. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کی اور تمام ممالک کا یہ عہد کہ دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے. جناب، جب یہ عہد کرتے ہیں کہ دہشت گردی کا خاتمہ کیا جائے تو آپ کے بھی صحافی اور ان کے بھی صحافی یہ کہتے ہیں کہ جی نریندر مودی صاحب اور اشرف غنی صاحب اب ساتھ مل کے پاکستان کا جو نقطہ نظر ہے اس کی تنقید کر رہے ہیں اور پاکستانی پالیسی کی مذمت کر رہے ہیں. شاید ہمیں یہ بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے کہ جب بات دہشت گردی کی ہوتی ہے تو گھوم پھر کے یہ تجزیہ کار کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی یہ ایک پوائنٹڈ ریفرنس ہے پاکستان پہ.
افغانستان کہتا ہے کہ جی آپ کے ہاں طالبان بیٹھے ہیں، وہ طالبان ریاست افغانستان کے خلاف ہیں، چڑھ دوڑ رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ جو علاقے ہیں وہ اب طالبان کے قبضے میں ہیں اور ہمارا دائرہ اختیار کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے بھی وہی کیا ہے کہ ہمارے خلاف جو عسکریت پسند ہیں وہ نورستان میں اور کنار پروونس میں ہیں، اور آپ بالکل ہی آپ اب نظر انداز ہوئے ہیں کچھ دیر سے. تو شاید باقی دنیا کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ 3 سال پہلے والا صورتحال نہیں ہے جب ایک سابق آرمی چیف صاحب کی اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ شمالی وزیرستان میں جائیں. آپ نے پچھلے 3 سال گئے، آپ ادھر، آپ نے جانے دیں، آپ نے کارروائی کی، اور 0 سے آپ 100 تک 2 دن میں نہیں جا سکیں گے. لیکن اس کے ساتھ میرے خیال سے شاید تھوڑا سا کیویٹ یہ ہے کہ دنیا بہت تبدیل ہو گئی ہے. اور جس طرح جی پاکستان کی جو ویلیو ہے نا، آپ افغانستان کے حوالے سے بات کر رہے تھے، بالکل پاکستان کی ویلیو جو ہے نا وہ ڈراسٹکلی ریڈیوس ہوئی ہے ٹھیک ڈیورنگ دا لاسٹ 2-3 ایئرس. ٹھیک. لیکن افغان گورنمنٹ، امریکنز ڈائریکٹلی ان کانٹیکٹ وتھ طالبان. ٹھیک ہے، آپ نے جب یہاں لے کے آئے طالبان کو اور مذاکرات کرائے افغان گورنمنٹ کے ساتھ، تو وہ نشستن برخاستن سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں تھی. ٹھیک ہے، امریکنز اب اوپنلی یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان پازیٹیولی طالبان کو انفلوئنس کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. پازیٹیولی اس سینس میں کہ آپ ان کی ڈیل نہیں، ان کو فورس نہیں کر سکتے، ان کو کنونس نہیں کر سکتے کہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل کر لیں. نیگیٹیولی انفلوئنس کر سکتا ہے پاکستان، پازیٹیولی نہیں کر سکتے. امریکنز آر اوپنلی سیئنگ دس. ٹھیک ہے. دوسرا، اشرف غنی جو ہے نا، اس نے جو ڈومیسٹک پولیٹیکل پروسیس ہے افغانستان کا، اس میں پشتون پاور بیس کو کنسولیڈیٹ کرنے کے پروسیس میں ہے وہ پروسیس، لیکن ابھی کافی دور ہے منزل سے. نہیں وہ دیکھیں نا، وہ مجھے وہ کوئی نظر نہیں آ رہا. شاید اس نے خاصے وار لارڈز کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، فارمر وار لارڈز کو بھی ساتھ ملا لیا. لیکن مسئلہ یہی ہے نا کہ وہ جو پاکستان کے الائز تھے، جن کے ورتے پہ پاکستان یہ کہا کرتا تھا کہ میرا پشتون ساؤتھ میں پشتونوں میں بہت انفلوئنس ہے، اگر وہ سارے کے سارے جا کے اشرف غنی کے ساتھ مل جائیں تو پاکستان کی جو ویلیو ہے وہ ریڈیوس ہوتی جائے گی. ٹھیک. لیکن اس میں شاید اب اس طرح کی تبدیلیاں آئی ہیں. آپ نے بات کی پاکستان کے ایلائز کی. اب وہ جو 90 کی دہائی میں آپ کے اسلم بیگ صاحب یا نصیر اللہ بابر صاحب افغان جانوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو تب فرق زمانہ تھا، گلب الدین اور مزاری اور مسعود وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب دنیا تبدیل ہو گئی ہے، کیونکہ تب یہ ایک الگ تھلگ مسئلہ تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جو صدر بش تھے، جو سینئر صدر بش نے کہا خانہ جنگی کے متعلق کہ یار یہ ابھی بھی ہو رہا ہے، یہ مسئلہ ابھی تک چل رہا ہے. اب دنیا بدل گئی ہے، بڑا غلط رول ہے امریکنز کا. لیکن اب میں چاہ رہا تھا کہ اگر بات مکمل کر لوں جناب، اب لیکن دنیا کی جو نظر ہے وہ اس پہ آ گئی ہے. چین میں آپ جب ویگر ملیٹنٹس کی بات کرتے ہیں، زنجیانگ صوبے کی بات کرتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم دہشت گردی سے متاثر ہوتے ہیں، روس دہشت گردی سے متاثر ہوتا ہے. تو اب پاکستان اس کو ان آئسولیشن نہیں ٹریٹ کر سکتا. ساری دنیا کا فوکس آپ پہ ہے. کبھی بھی آئسولیشن میں نہیں تھا افغانستان کا ایشو کبھی. لیکن تب سمجھا جاتا تھا. میں سول وار کی بات کر رہا ہوں، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور اس میں سب کی کاروائیاں تھیں، لیکن پاکستان پہ اس حد تک پریشر نہیں تھا جو اب ہے کہ آپ ان عسکریت پسندوں کو پالیسی کے تحت نہیں استعمال کر سکتے. بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں آپ، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیں انڈیا پاکستان ریلیشنز کے حوالے سے بھی. ہارٹ آف ایشیا کانفرنس دیکھیں، جو بات نظر آ رہی ہے نا کہ انڈینز جو ہیں نا اس وقت تک پریشر پاکستان پہ بلڈ رکھیں گے جب تک وہ انڈین ہیلڈ کشمیر کے اندر کی صورتحال پر قابو نہیں پا لیتے. وہ آپ کے ساتھ مذاکرات کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں گے جب تک انڈین ہیلڈ کشمیر کی اندر کی صورتحال کو قابو میں نہیں لے آتے. وہ ملٹری آپشن کو بھی ٹوٹلی فورگو نہیں کریں گے جب تک وہ کشمیر پہ کنٹرول نہیں سنبھال لیتے. اور وہ ڈپلومیٹک انیشیٹو بھی اس کو ختم نہیں کریں گے. آئسولیٹ کرنے کا جو انیشیٹو ہے ان کا، اس کو بھی اس وقت تک ختم نہیں کریں گے جب تک آپ کو وہ جب تک وہ کشمیر کی صورتحال کو کنٹرول نہیں کر لیتے. اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی انوالومنٹ سے ان کی کشمیر کی جو پالیسی ہے اس کے فیل ہونے کے بھی چانسز ہیں، اور کشمیر میں انارکک سچویشن بننے کے چانسز ایمرج کریں گے اگر پاکستان کی انوالومنٹ وہاں ہو جاتی ہے کشمیر کے اندر. لیکن شاید آپ کو کشمیر افغانستان سے اس طرح جوڑنا نہیں چاہیے.
نہیں میں نہیں جوڑ رہا، آپ کی میں بات ہی نہیں کر رہا، میں تو ہندوستان کی بات کر رہا ہوں. یہی جس طرح آپ نے کہا کہ جی وہ آنا ہی نہیں چاہ رہے، بڑھنا نہیں چاہ رہے، ہاتھ نہیں بڑھانا چاہ رہے جب تک ان کا کشمیر پہ مزید قابو نہیں ہو جاتا. میں آپ سے یہ اتفاق کرتا ہوں کہ انہوں نے کشمیر اور دہشت گردی کو جوڑ دیا ساتھ. دوسری میں آپ کو ایک اور بات بڑی کلیئرلی بتا دوں کہ انڈینز کی یہ 70 سال کی تاریخ ہے آپ کی، کہ انڈینز گورنمنٹ نے اور انڈین جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ وہ پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس کو انفلوئنس کر سکیں. ٹھیک ہے، مختلف ادوار میں اندرا گاندھی، راجیو گاندھی، اس کا اس سے کیا میں آپ کو بتاتا ہوں نا، وہ کبھی بھی ہمیشہ وہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس کو انفلوئنس کر سکیں، اور وہ نہیں کر سکے نا، ابھی بھی نہیں، وہ کبھی بھی نہیں کر سکے. اور اس بات کو وہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہم ڈومیسٹک پالیٹکس میں جس طرح امریکنز انفلوئنس کر لیتے ہیں اور اپنے مرضی کی فورن پالیسی بنوا لیتے ہیں، اس طرح انڈینز اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس کو انفلوئنس کر سکیں. لیکن اس کا اس پہ کیا بیرنگ ہے جناب؟ میں بتاتا ہوں کہ وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر سول ملٹری ریلیشنز میں کنفیوژن پیدا ہو، یہ ان کی ہمیشہ خواہش رہتی ہے، اور نہ سویلین ٹوٹل سپرامیسی میں آئے نہ ملٹری پوری سپرامیسی میں، یہ ان کی خواہش رہتی ہے، اس کو انفلوئنس نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے، اور جس کی وجہ سے انڈیا پاکستان ریلیشنز کو اپنی مرضی کے مطابق شیپ نہیں کر پاتے. ٹھیک، تو ایک سٹیل میٹ پہ آ گئے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، سٹیل میٹ تو دیکھیں نا ہمیشہ سے، اب یہ سٹیل میٹ ہی ہے نا کہ نہ پاکستان اب اپنی مرضی سے کچھ کر سک رہا ہے، نہ انڈیا اپنی مرضی سے کچھ. لیکن اب جو جس طرح اب ایران بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم میڈیٹ کریں گے، اور اشرف غنی صاحب کی بھی باتوں میں اب سختی آ رہی ہے. یہ وہی اشرف غنی صاحب ہیں جنہوں نے 2014 میں وہ سارے حامد کارزائی والے جو احساسات و جذبات تھے ان کو ہٹا کے ہاتھ بڑھایا، کہا کہ جی ہم ایک نئے افغان پاکستان تعلق کی طرف جانا چاہ رہے ہیں. آپ نے وہ سارا جو موقع ہی تھا وہ آپ کھو بیٹھے. اب 2016 میں جب ہر طرف سے تنقید ہو رہی ہے تو شاید آپ کی کچھ جو حکومت ہے، مرکز ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کو تھوڑا بہت یہ سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا بھی اب تبدیل ہو گئی ہے. آپ کراس بارڈر ٹیررزم کو سیریسلی لینا پڑے گا. میں آپ کو لیکن آف کیمرہ بتا رہا تھا کہ پروفیسر وائن بام انڈیانا یونیورسٹی کے اسلام آباد آئے ہوئے تھے. پہلے وہ کابل میں اشرف غنی سے ملے، پھر یہاں پر آ کے انہوں نے آفیشل سے بھی ملاقات کی اور کچھ 3-4 جرنلسٹوں کو بھی انوائٹ کیا ایک ٹاک کے لیے. اور وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہاں اسلام آباد میں مجھے یہ فیل ملی کہ شاید اشرف غنی اور حامد کارزائی بالکل، یا اشرف غنی از کارزائی ٹو، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ میں ملا ان سے، اشرف غنی سے مل چکا ہوں، وہ بڑی قریبی بات ہے میرے، اور میں نے پاکستانی آفیشلز کو یہ یقین دلایا کہ اشرف غنی از ویری اپوزٹ آف کارزائی. بالکل ٹھیک، لیکن پاکستان ان کو صحیح طرح ہینڈل نہیں کر پایا. بالکل ایسے جناب. اور شاید اب ان 2016 اشرف غنی صاحب کی اب جو آپ کو نظر آ رہا ہے ان کے کتنی ان کے احساسات تبدیل ہو چکے ہیں. آپ اب اس کو تھوڑا سا سیریسلی لے لیں. یہ میں نے شاید کم ہی آپ نے دیکھا ہوگا، چاہے تاریخ میں چاہے ابھی، کہ دو بھائی ملک ایک دوسرے کے عسکریت پسند، ایک دوسرے کے ملیٹنٹس کی اس طرح میزبانی کر رہے ہیں. میرا خیال ہے آپ کو نہ صرف یہ کہ اسٹرکٹ ایکشن لینا پڑے گا کراس بارڈر ٹیررزم کے حوالے سے، بلکہ اپنے نیریٹو کا حصہ بنانا پڑے گا، اس کو تبدیل کرنا جو نیریٹو آپ نے بلڈ کیا ہوا ہے نا کہ جی انڈیا سازش کر رہا ہے، افغانستان سازش کر رہا ہے، ہم سازشوں میں پھنسے ہیں. آپ اس نیریٹو سے باہر نکلیں اور آپ یہ نیریٹو بلڈ کریں. آپ اپنے لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے کراس بارڈر ٹیررزم کو ہر قیمت پہ روکنا ہے، کیونکہ یہ صرف انڈین سیکیورٹی کے لیے تھریٹ نہیں ہے، یہ پاکستانی سیکیورٹی کے لیے، اور پاکستان کے مستقبل کے لیے یہ ایک جنگ ہے. وہ جنگ جاری ہے. اب اس جنگ کو شاید آپ نے تھوڑا سا ریڈیفائن کرنا ہوگا. اگلے حصے میں ہم کچھ مقامی باتوں کی کریں گے. پیناما لیکس کیا اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے؟ عام آدمی کیا سوچتا ہے؟ رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورہ. اب بات ہوگی پیناما لیکس کی، اور کیا یہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ نہیں. ہم نے کچھ پاکستانی شہریوں سے یہ سوال کیا کہ آپ کی زندگی پہ یہ کیا اثر ڈالتا ہے. دیکھیے گا.
پناما اور یہ وہ سارا کسی بیچارے لوگوں کو کیا پتہ ہے پناما کون کھا گیا کون نہیں گیا, ہم لوگوں کو کیا پتہ ہے اس کا کوئی بھی نہیں ہوگا. پہلے زرداری صاحب کا یہ تھا جی وہ سارے محل یہ وہ سارا کچھ کیا ہوا. ہماری زندگی پہ تو سر میرا خیال ہے کوئی خاص اثر اتنا نہیں ہے, جیسے مزدوری وغیرہ ہوتی ہے یا نوکری وغیرہ ہوتی ہے وہ چل رہی ہے. نواز شریف صاحب کا نام ہے نہیں ہے, بیٹوں کا نام ہے. اب فیصلہ وہی ہوتا ہے جو حکومتیں جاتی ہیں. ہمارے ملک میں تو ایسے ہی ہوا ہے. میں پہناوا کہ اس کے بارے میں مزدور آدمی نہیں جانتا کہ کیا چیز ہے, بلکہ 80% لوگ بھی نہیں جانتے. اگر یہ پیسے اگر جنون طریقے سے جاتے ہیں پاکستان کو پیسے ملتا ہے, ٹیکس بچتے ہیں ہمارے. یہ جو بھی سیاستدان ہمارے ملک میں آتا ہے نا, یہ اپنی اپنی سیاسی باتیں کرتے رہتے ہیں. یہ ماما لیگ ہو گیا, یہ دوسرا ہو گیا, یہ اپنی سیاست چمکا رہے ہیں بس. کبھی ایک کچھ اور بولتا ہے, دوسرا کچھ اور بولتا ہے. دوسرا پیپل پارٹی والا آتا ہے وہ بولتا ہے میں صاف ہوں, تحریک انصاف والا بولتا ہے میں صاف ہوں, مولوی بولتے ہیں میں صاف ہوں, ڈائر اور قاضی بولتا ہے میں کلیئر ہوں. کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. آپ نے دیکھا جی غصے کا اظہار, مایوسی کا اظہار, اور یہ بات کہ جی نہ 80% آدمی جانتا ہے اور نہ اس کو توجہ دینی چاہیے. کیوں جناب؟ یہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ اتنی جو وائسز ہیں, اتنی جو نوائس ہے, اتنی جو شور ہے, اس میں لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں, کلیئرٹی نہیں آ رہی ان کے پاس. لیکن آپ وہ بات کریں جو آپ نے مجھ سے آف کیمرہ کی تھی کہ جی کئی لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم پیناما ہنگامہ کو کیوں نہیں کور کر رہے. ہاں نہیں یہ بات دیکھیں نا, ایک تو پریشر بھی آ جاتا ہے کہ آپ کیوں نہیں بات کر رہے. اب آپ نے دیکھ لیا کہ جی یہ دس از ناٹ ویری ریپرزینٹیو, کہ ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 80% ہمیں کوئی توجہ ہم نہیں دے رہے, سے ہماری زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا. اور شاید خیر آپ کہہ رہے ہیں نہیں, میں خیال ہے دیکھیں نا, یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کون ٹھیک ہے, کون غلط ہے, کون کرپٹ ہے, کون کلین ہے. دیکھیں اتنی وائسز ہیں, جو کلین ہے اس پہ بھی الزام لگ رہا ہے, جو کرپٹ ہے اس پہ بھی الزام لگ رہا ہے, اور ٹیلی ویژن ہی لگا رہا ہے, ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہی لگا رہے ہیں. تو عام آدمی کے پاس تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا یہ جانچنے کا کہ یار یہ کلین ہے اور یہ کرپٹ ہے. لیکن اس میں وہ نوائس جو ہے نا وہ اور کنفیوژن پیدا کرے. لیکن اس میں جو سوال جو اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ عدالت عظمیٰ میں ایک کیس چل رہا ہے, عدالت عظمیٰ کو آپ فیصلہ کرنے دیں. شروع اور ختم اس بات پہ یہ ساری بات ہوتی ہے. تو اب یہ جو آپ کے کچھ تجزیہ کار ہیں, کچھ آپ کے صحافی ہیں, بال ان کے سفید ہو گئے ہیں, اور اتنے زیادہ تجربے کے باوجود ان کو نہیں پتا کہ جی جب کیس سب جوڈس ہوتا ہے تو آپ ٹی وی پہ آ کے ساری دنیا کو اس کے فیصلے نہیں سناتے. لگا رہے ہیں آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ گورنمنٹ آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں, آپ جج ہیں, گورنمنٹ کے آپ چیف جسٹس ہیں. نہیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کے منسٹرز بیٹھ کے اس مسئلے کا حصہ ہیں, سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز کو پروپیگنڈا پرپس کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کے کچھ نمائندے ہیں جو اس پہ یہ بات کر رہے ہیں, اور عمران خان صاحب بھی اس پہ اس طرح کی کچھ تنقید کر رہے ہیں, ان کو کوریج کون دے رہا ہے؟ نہیں, ان کو کوریج تو پریس ہی دے رہا ہے نا. کوریج تو پریس ہی, اور پریس کے آپ کے بہت بڑے بڑے اینالسٹ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے لگتا ہے کہ جی عدالت عظمیٰ کا اس طرح فیصلہ ہوگا. آپ مجھے یہ بتائیں, آپ کی جوڈیشل ٹریننگ ہے یا آپ چاہے کوئی آپ نے بیٹھ کے جوڈیشل ٹریننگ یار کورٹس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, کورٹس کے ڈیسائیڈ کرنا ہے, تو آپ فیصلہ کیوں سنا رہے ہیں؟ کسی نے کوئی ڈیسائیڈ نہیں کرنا. نہیں بڑا یہ صحافی برادری سنا رہی ہے نا, وہ کہہ رہی ہے اس طرف جا رہا ہے اس طرف جا رہا ہے. میں آئی ایگری ود یو کہ یہ کورٹ کا ڈیسیژن آنے سے پہلے کورٹ کے ڈیسیژن کو اینٹیسپیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. بٹ ڈو یو ایگری ود می کہ دس از اے پریس کوریج پرابلم؟ اس حد تک دیکھیں, آپ کامنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ جو کنفیوژن یہ ابھی آپ نے شارٹس میں دیکھی ہے, لوگوں کے بات چیت میں دیکھی ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا, مجھے نہیں سمجھ آ رہا, میں کورٹ پہ جاتا ہوں, میں دیکھتا بھی ہوں, کیا نہیں سمجھ آ رہا, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا کرنا ہے. ٹیکس ایویژن ڈیسائیڈ کرنی ہے, منی لانڈرنگ ڈیسائیڈ کرنی ہے, یا صرف یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ پرائم منسٹر نے جھوٹ بولا تھا یا نہیں بولا تھا. آپ جب فیصلہ پڑھ لیں گے تو یہ سب ثابت بھی ہو جائے گا کہ انہوں نے ڈیسائیڈ بھی کیا کیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کورٹ کی پروسیڈنگز کو جب اپوزیشن اور گورنمنٹ اتنے میسو اسکیل پہ استعمال کر رہی ہے پروپیگنڈا پرپس کے لیے, جناب اتفاق کرتے ہیں, اتنے میسو اسکیل پہ پروپیگنڈا پرپسز کے لیے گورنمنٹ کے ادارے یوز ہو رہے ہیں, اپوزیشن کی ساری اپوزیشن کی مشینری لیکن آپ مجھے یہ بتائیں, اور پروپیگنڈا پرپسز کے لیے اس میں حکومت بالکل ذمہ دار ہے کہ آپ ادھر آ کے یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ اب یہ موڑ پکڑ یہ اس طرح ہو رہا ہے, جج نے اس سو اینڈ سو کی دھلائی کی, بالکل غلط ہے. لیکن اینٹیسپیٹ کر کورٹ کے ڈیسیژن کو اینٹیسپیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے, اور کورٹ کی پروسیڈنگز پہ کامنٹ بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں ایک چیز کہہ سکوں, اتفاق کرتے ہیں کامنٹ نہیں کرنا چاہیے, لیکن یہ وجہ
کہ جی حکومت کے نمائندے باہر آ کے یہ باتیں کر رہے ہیں, عمران خان صاحب کی جماعت کے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں, وہ اس لیے کیونکہ اگر آپ عدالت عظمیٰ ان دنوں میں جائیں تو آپ کی ٹرکوں پہ ٹرکیں, وہ میگا فون لگے ہوئے ہیں, صحافی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, کیمرہ چل رہے ہیں, ہر ایک بات اٹھانا, اس کی پٹیاں چلنا. آپ نے ایک چھوٹی سی انڈسٹری بنائی ہوئی ہے پیناما پیپرز کی. دو سوال میں اٹھانا چاہتا ہوں, آپ فیصلہ ہونے دیں. دو سوال دیکھیں, دو سوال اٹھانا چاہتا ہوں. اٹھائیے. ایک تو یہ کہ سپریم کورٹ میں ابھی اتنا رولا پڑا, ویسے وقفہ ہونے والا ہے, ابھی پروسیڈنگز چل رہی ہیں اور اتنا رولا پڑا ہوا ہے. جب فیصلہ آ جائے گا, ایک کے یا دوسرے حق میں فیصلہ آئے گا, ایک کے یا دوسرے کے خلاف فیصلہ آئے گا, پرائم منسٹر یا ڈسکوالیفائی ہو جائے گا یا ایگزونریٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اگر ایگزونریٹ ہو جائے گا تو عمران خان صاحب ریئیکٹ کس طرح کریں گے, اور اس کے بعد کورٹ کا بنے گا کیا؟ اور اگر نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے جی تو رولنگ پارٹی کیسے ریئیکٹ کرے گی اور کورٹ پہ کیا پریشر آئے گا؟ دیکھیں جناب, آپ نے یہ جو ابھی بھی ساری باتیں کی نا, یہ بھی ساری اسپیکولیٹو ہیں, اور یہ باقی سب بھی چینل یہ کر رہے ہیں کہ جی اگر فیصلہ اس طرح ہوا تو پھر یہ ہوگا, میں تو یہ مجھے تو اس طرح ہوگا. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ آپ نہ جائیں. دیکھیں 2018 سے پہلے 1.5 سال کا وقفہ ہے نا جی, ٹھیک, یہ گورنمنٹ کی اور اپوزیشن کی یہ آخری لڑائی نہیں ہے, ہے. اس کے بعد بے شمار لڑائیاں ہونی ہیں. میری بس ایک چھوٹی سی کیا گزارش ہے, سپریم کورٹ ہر لڑائی میں آ کے فیصلہ کرے گا؟ نہیں, اب سوال تھوڑا سا تبدیل ہو گیا, لیکن میری ایک بس چھوٹی سی گزارش ہے, وہ یہ ہے کہ سب میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کورٹ ول کم انڈر ٹرمینڈس پریشر. اچھا ٹھیک, ایک فیصلہ یا دوسرا فیصلہ, جو بھی فیصلہ ہوگا کورٹ ول کم انڈر پریشر. میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم پریشر اور اس فیصلے کے مستقبل کے بارے میں اسپیکولیٹ کریں, سب کو اس فیصلے کے منتظر ہونا چاہیے, اس کو پڑھیں اور پھر آگے دیکھتے ہیں کہ دنیا کس طرح تبدیل ہوگی, کیسے جائے گی. کو مائنس کر رہے ہیں, میں مائنس نہیں کر رہا, پولیٹیکل سچویشن کو سمجھیں. دیکھیں جو لوگ پروسیڈنگز کے دوران اتنی کھپ ڈال رہے ہیں, اب تو اوور ہی جا رہے ہیں, وہ فیصلہ آنے کے بعد کتنی کھپ ڈالیں گے؟ اوور ہی جا رہے ہیں. میں بس کہہ رہا ہوں کہ صحافت میں جو یہ اتنی چھوٹی سی ایک انڈسٹری بن گئی ہے, لیٹس لیٹ دی سپریم کورٹ ڈیسائیڈ, اور پھر آگے آپ میں بڑھیں. یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پولیٹیکل کوسچنز کو کورٹ میں نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. پولیٹیکل کوسچنز کو کورٹ میں ڈیسائیڈ نہیں ہونا, لیکن اس میں پولیٹیکل کوسچنز کی بات نہیں ہے, اس میں جورسڈکشن کی بات ہے. وہ بھی آخرکار میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو جناب, کہ وہ جج صاحبان ہیں. آپ ایک منٹ اگر بات سنیں, آپ ایک منٹ اگر بات سنیں, جو پریشر آئے گا جب وہ اپنی جورسڈکشن لیتے ہیں تو وہ اس بات کو پورا سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل کوسچن ہے کہ نہیں. آپ کا جتنا بھی کیس لا ہے اتنا سارا وہ کہتا ہے کہ پولیٹیکل کوسچن میں آپ مداخلت نہ کریں, اور عدالت عظمیٰ نہیں کر رہی, دیر از اے کیس, اسی لیے انہوں نے جورسڈکشن لی ہے. اب اس پہ تنقید کرنا, یہ کرنا, اس کا مستقبل ایسا ہوگا, ایسے جائے گا, وہ شاید نہیں کرنی چاہیے. خیر, تھوڑا سا اب ذرا ہٹ کے, ابھی سب کچھ سامنے میدان بھی لگا ہوا ہے, گھوڑا بھی ہے, سب کچھ نظر آ جائے گا. چلیں اب ذرا ہٹ کے بات کریں گے کچھ ثقافتی معاملات پر. سندھ کلچر ڈے جو آج منایا جا رہا ہے, جوش و جذبے سے رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. جیسے آپ نے دیکھا, سندھ کا ثقافتی دن جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے. عمر صاحب, میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. یہ جو پاکستانیت کے جو ٹھیکیدار ہیں, وہ ایسی چیزوں سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں؟ کہ جی ایک آپ کے سابق صدر تھے, جو میرے خیال سے ان کی جو واحد اچھی بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ کبھی کبھی ایک سندھی ٹوپی پہنا کرتے تھے, اور آپ کے کچھ تجزیہ کار ان کو تو خون کے آنسو رونا شروع ہو گئے کہ جی یہ کیا ہے, یہ کس طرح ہے, تو مرکز کے خلاف ہے, یہ چھوٹے صوبے والی سوچ ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں ہم کرتے کیوں ہیں؟ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتے کہ جی بہت زیادہ آپ کے کلچر ہیں, امبریس کریں. کلچرل ڈائیورسٹی جو ہے نا, لیکن اب ویسٹ میں نا لوگ, انہوں نے کلچرل ڈائیورسٹی باقاعدہ خریدی ہے, باہر سے لوگوں کو امیگرینٹس کو لا کے کلچرل ڈائیورسٹی کو باقاعدہ پرچیز کیا ہے. ہمارے پاس تو نیچرل ہے, گاڈ گیون ہے, اتنی کلچرل ڈائیورسٹی ہے. سندھی, پنجابی, بلوچی, 28 لینگویج میرا خیال ہے بولی جاتی ہیں. لیکن یہاں پر کلچرل ڈائیورسٹی کو ایز اے پولیٹیکل ریالٹی کبھی ایکسیپٹ نہیں. لیکن یہ ڈر کیوں ہے
یہ ڈر کیوں ہے؟ ڈر تو دیکھیں نا، وہ جب سینٹر اسٹرانگ سینٹر بنا نا پاکستان میں کشمیر کی وار کے بعد اور انڈیا پاکستان ریلیشنز میں ٹینشنز کے بعد، اسٹرانگ بیوروکریسی نے اور ملٹری نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی اسٹرانگ سینٹر ہونا چاہیے. لیکن یہ سوچ یہ کیوں ہے کہ یہ آپس میں کٹتا ہے؟ پاکستان کا جو ریزولوشن ہے نا 1940 کا، اس میں مسلم سٹیٹس کی بات ہے، ایک سٹیٹ کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، کانفیڈریشن کی بات ہے، ایک سٹیٹ بنانا، سینٹرلائز سٹیٹ تو کشمیر کی وار کے بعد. نہیں، میں پھر بھی اس حد تک اختلاف کروں گا کہ آپ کو تو ایک سٹیٹ تو چاہیے، کنفیڈریشن تو نہیں چاہیے. فیئر کا میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو فیئر کا بتاتا ہوں کہ ایوب خان کے زمانے میں میرا خیال ہے ایک لینگویج کمیشن بنا تھا، اور لینگویج کمیشن میں یہ ریلیجس لیڈرز، ریلیجس اسکالرز پیش ہوئے. ایک ریلیجس اسکالر نے ایک اتنی بچکانہ تجویز دی کہ بنگالی لینگویج لٹریچر کو نا، آپ کیونکہ بنگالی لینگویج کو پروموٹ کریں گے تو ہندو بھی بنگالی لینگویج بولتے ہیں، تو آپ عربی کو پروموٹ کریں. اور سارے بنگالی، یہ ایک ریلیجس اسکالر، میں نام نہیں لینا چاہتا ان کا، انہوں نے کہا کہ سارے بنگالی لینگویج کو، لینگویج لٹریچر کو آپ ٹرانسلیٹ کر لیں عربک میں. تو وہ ایک بنگالی اسکالر تھے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم بنگالی لینگویج لٹریچر کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش شروع کریں نا، 3 جنریشنز گزر جائیں گی اور بنگالی لٹریچر ٹوٹلی ٹرانسلیٹ نہیں ہو جائے گا. آپ بیٹھ کے یہی ترجمہ ہی کرتے رہیں. لیکن یہ کتنی افسوس کی بات ہے، میرے خیال سے وہ دن ہے، آج کا دن ہے، آپ نے جو اسی ریلیجس اسکالر نے سندھی لینگویج کو پروموٹ کرنے کی مخالفت اس لیے کی کہ یہ ہندو سندھی اور مسلم سندھی کے درمیان ایک رابطے کا کام کرنا شروع کر دے گی. اور جس طرح آپ نے بنگالی کی بات کی، میرے خیال سے وہ دن ہے، آج کا دن ہے، آپ نے ان کو اسی طرح ہی زبان کیا یہ نعرہ اٹھاتے ہوئے ان کو دھکیل دیا اپنے سے. لیکن شاید ایک اور بھی بات ہے، وہ یہ ہے کہ جو صوبوں کی ثقافت ہے وہ آخر میں پاکستان ہی کی ثقافت ہے. بالکل، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی مرکز کی سیاست ہے. اور دوسرا پنجاب کی جو ثقافت ہے وہی پاکستان، سندھی ثقافت ہی پاکستان. جناب اتفاق کرتے ہیں. اور میں لیکن یہ بات کروں گا کہ اگر آپ یہ دن منا رہے ہیں، اچھی بات ہے. اگر آپ 3 تلوار کو اجرک پہنا رہے ہیں، وہ بھی اچھی بات ہے، خوبصورت لگتے ہیں. لیکن اس میں تھوڑا سا یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ثقافت کو زندہ رکھتے ہیں، جو آرٹسٹ ہے، جو پینٹر ہے، جو لوک فنکار ہے، ان کی زندگیاں کس اب نیچ پہ پہنچ گئی ہیں. وہ ان کو نہ جی کچھ آپ نے ان کو سپورٹ نہیں کیا، نہ ان کے پاس کوئی فنڈز ہیں، نہ آپ اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. تو اگر آپ بات کرتے ہیں کہ جی ثقافتی دن کو ہم منائیں اور 3 تلوار کو ہم سجائیں، ان کی حالت زار کی طرف بھی دیکھیں، اس کی طرف میں ایک چھوٹی سی بات اور کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ہم بھاگتے ہیں نا ویسٹرن لبرل فلسفیز کی طرف، ٹو لبرلائز پاکستانی سوسائٹی، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں جانے کی. آپ بلے شاہ کی شاعری پڑھ لیں، اب بابا فرید کی شاعری پڑھ لیں، آپ کو لبرل پولیٹیکل ویلیوز وہاں پر بہت اچھی طرح مل جائیں گی. شاہ عبد الطیف کی سندھی شاعر تھے، بہت بڑے صوفی شاعر تھے، ان کی شاعری پڑھ لیں. آپ کو ویسٹرن لبرل فلسفیز کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لبرل پولیٹیکل فلسفیز، سارے ویلیوز آپ کو یہیں مل جائیں گے، سیکھ جائیں گے، اپنی زمین سے مل جائیں گے. بالکل اپنی زمین سے مل جائیں گے. اور آخر میں شاید یہی بات کریں گے کہ سندھی ثقافت جو ہو مبارک. اور امید ہے کہ آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. عمر فاروق صاحب اور مجھے اگلے ہفتے تک اجازت دیں. خدا حافظ.